وہ मग हाथ में लिए अपने कमरे की बैल्कनी में चली आई। आज कमरे में सोफे का इजाफा था। वही सोफा उमर बैल्कनी में रखे बैठा था। फोन कान से लगाए वो बरहमी से कुछ कह रहा था, गालियां दे रहा था। हाले ने उसे पहली बार गाली देते सुना था। तुम्हारा दिमाग खराब है। गाली गाली। वो डॉक्टर, उसने खुद इतराफ़ किया है कि वो कातिल है और तुम लोग उसे मेडिकल लीव पे जाने दे रहे हो। मैं गाली गाली। बाकी बातें बस गालियां थीं, बेहद नासेबा घटिया गालियां। वो इतनी रवानी से गालियां दे रहा था कि हाले को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। हाले कलक हंकार कर पास चली आई। उमर ने फौरन कॉल काटी। मग उसको थमाते हुए वो उसके पास जरा फासले से बैठ गई, पैर ऊपर कर लिए। हाले का कमरा ऊपरी मंजिल पे था। यहाँ की बैल्कनी से शहर की रोशनियां दिखती थीं। तुम गालियां देते हो? उमर ने गहरी सांस सी। जाहिर है पुलिस वाला हूँ। गाली के बगैर पुलिस वाला ऐसा है जैसे शादीशुदा औरत सफ़ेद साड़ी में। अजीब बेतुकी बात की थी उससे। तुम नाइसली भी बात कर सकते हो मुजरिमों से। उसने एक और तवज्जो पेश की। अब मैं मुस्लिम से ये तो नहीं कह सकता ना, जनाब भाईजान, मेरी जान, अपने जुर्म को कबूल कर लो वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। गाली दूंगा, दो कान के नीचे दूंगा, फौरन सबक देगा। ना बका तो खोपड़ी खोल दूंगा। वो फख्र से कह रहा था। हाले की आंखों में नापसंदीदी थी। खोपड़ी खोल दूंगा, कान के नीचे दे दूंगा, तो हाथ लगा दूंगा। ये कैसी जुबान है? सी क्लास की कैदी भी तुमसे अच्छा बोलते होंगे। उससे बिगड़े तासुरात के साथ तबसरा किया। जी जी, सी क्लास के कैदी तो जेल में बैठकर मिलाद पढ़ते हैं। कल मैं भी जाकर बैठूंगा उनके साथ। और यहाँ हाले ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। उससे मग उमर को थमाया और एक छोटी सी बाउल में रखे ड्राई फ्रूट्स ताना ताना खाने लगी। गालबन कॉफ़ी का रंग ऐसा नहीं होता। उमर की आवाज़ पर उससे गर्दन तिरछी करके उसे देखा। वो अपने मग में चाय की तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारे सर में दर्द था, तुम्हें इसी की ज़रूरत है। उमर ने खून भरा। उसके चेहरे पे खुशगवार तासुरात दौड़ गए। चाय यकीनन बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छी है, कहाँ से सीखी? वो तारीफ किए बगैर ना रह सका। हाले उसको नहीं देख रही थी। वो अब भी दूर शहर की रोशनियां देख रही थी। कहाँ, किस कोने में ज़्यादा बत्तियां चली हैं? सफ़ीर के लिए सीखी थी। वो अपनी रो में कहेगी। उनको चाय से इश्क था। सारा दिन मीठी चाय पीते थे, फिर सुबह एक्स्ट्रा वर्कआउट। उमर उसी तरह चाय पीता रहा, अलबत्ता तासुरात सपाट हो गए थे। उसी पल हाले ने गर्दन मोड़ी। वो बहुत अच्छा था उमर, बहुत अच्छा। नर्म, खुश अखलाक, सोबर सा। पता नहीं कब कैसे वो इस तरह के हो गए। मैं जो बातें हारून से भी नहीं कहती थी वो सफ़ीर से कह देती थी। वो बहुत अच्छा था। वो अच्छा नहीं था, वो मेहमान था। उमर की आवाज़ पे उसकी आंखों में ताज्जुब उभरा। वो एक अरसे से इस्लामाबाद में रह रहा था। वो कराची सिर्फ वीकेंड्स पे आता था। कोई 1 या 2 दिन के लिए, और 1 या 2 दिन के लिए घर आने वाले फर्द मेहमान ही होता है। मेहमान कैसे होते हैं? उससे हाले को देखकर पूछा। वेल मैनर्ड, बिहेव्ड, डिसेंट। हाले ने 3 लफ्ज़ गिनवाए। उमर ने चाय का मग होंठों से लगाया। आह, रूह तक ताज़ा दम हो गई। फिर कहना जारी रखा। बिल्कुल, मेहमान ऐसा ही होता है, और यही मेहमान का कवर होता है, जिस तरह सफ़ीर का कवर था। लेकिन याद करें, जब वो घर में आकर रहने लगा तब क्या हुआ? वो घर का फर्द बन गया और उसका कवर टूट गया। हाले खोई खोई सी बोली। बिल्कुल, वो जब तक दूर था अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही करीब आया उसकी असलियत खुल गई। वो ऐसा ही था हाले, ग्रेसलेस, कानों का कच्चा और नाकाबिले एतबार। वो बोलकर खामोश हुआ, फिर अपना मग देखा। वो खाली हो गया था, लेकिन अभी उसकी बीवी का कप तो भरा हुआ था ना। उससे हाले के हाथ से मग ले लिया। वो उससे देखने लगी। मदद कर दूं इसे ख़त्म करने में? वो बोलकर उसकी चाय भी होंठों से लगा गया। पहले वो बिला इजाज़त लोगों के घर और वर्क प्लेसेस में घुस जाता था, और अब वो बगैर इजाज़त अपनी बीवी की चाय कॉफ़ी पी जाता था। आखिर इस इंसान का क्या किया जाए? ये सब कुछ शम्स ने किया है, मैं जानती हूँ। हसन को थाने भेजना उसकी चाल थी। वो हल्की आवाज़ में कह रही थी। वो कभी पापा के बराबर नहीं आ सका। अब वो हसन को झुकाकर खुद ऊपर जाना चाहता है। गिल्टी प्लेजर यू नो। मैं कल सुबह ये मामला भी फिक्स कर लूँगा। शम्स को रोकना ज़रूरी है। कैसे? उससे गर्दन तिरछी करके उमर को देखा। वो चंद लम्हा उसको देखता रहा। शम्स ने जज साहब का कत्ल नहीं किया। वो पुरसुकून सा बोला। उस वीडियो में जो कुछ हुआ वो सच था, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था। जज साहब की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। मैंने आपसे झूठ बोला था।
جانتی ہوں۔ حالی کی آواز بالکل ہلکی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ اس دن تم جھوٹ کہہ رہے تھے، مجھے پتا تھا۔ عمر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ حالی نے گہری سانس لی۔ دو لوگ ہوتے ہیں عمر جو جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلا مرنے والا انسان، دوسرا خوفزدہ۔ ڈاکٹر خوفزدہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، میں جانتی ہوں۔ جسے ہم اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بس معصوم لگتی ہیں، ویسے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ مجھے تو لگا تھا سچ جان کر آپ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب کہ اس سے حالے کی گود سے ڈرائی فروٹ کی بول اچھلی۔ آپ نمبر سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ اس کے اچانک سوال پہ حالے رک گئی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، بہت کچھ تھا جس سے تکلیف دی تھی۔ تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے نہیں؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کچھ پل کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مجھے نمبرز بہت پسند تھے۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ کبھی کوئی دور تھا جب مجھے نمبرز سے عشق تھا۔ میں ہر سبجیکٹ میں پاس ہو جاتی تھی، لیکن میتھس میں میرا A+ آتا تھا۔ وہ رکی، حلق میں بہت سی گراہیں بندنے لگیں۔ لیکن پھر ہارون کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک نئے اسکول میں داخل ہونا پڑا۔ ہارون کے بلز عمر نے سر ہلایا۔ وہ مکمل یکسوئی سے سن رہا تھا۔ وہاں کی میتھ ٹیچر بہت سخت تھیں، بہت زیادہ، لیکن مجھے کبھی ان کی سختی بری نہیں لگی۔ مجھے ان کا کسی ایک بچے کو فیورٹ کرنا برا لگا۔ ٹیچرز کا فیورٹزم کس طرح بچے کا دل مار دیتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان کا فیورٹ یاسین تھا، محمد یاسین، لیکن وہ ہمیشہ ہر ٹیسٹ میں مجھ سے 1 نمبر پیچھے رہتا تھا۔ ٹیچر نے اس پہ ایکسٹرا توجہ دینا شروع کی، لیکن کچھ بھی بدل نہیں سکا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر عمر کو دیکھا، وہ سن رہا تھا۔ ایک دن ٹیسٹ میں یاسین کے مارکس مجھ سے زیادہ آئے۔ میں شاک تھی، یا پھر شاید مجھے ہمیشہ اس ٹیچر کی نگاہوں میں رہنے کا شوق تھا۔ میں ان کی فیورٹ بننا چاہتی تھی۔ ہر کوشش، ہر محنت سب کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ بچوں سے مقابلہ کرتی تھیں۔ بچوں سے مقابلہ کرنے والے ٹیچرز بہت برے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اس دن میں یاسین اور اپنا ٹیسٹ پیپر لے کر ٹیچر کے پاس گئی اور ان کو دکھایا کہ میرا سوال ٹھیک تھا اور یاسین کا غلط۔ وہ بھڑک گئیں، ان کو غصہ آ گیا۔ ان کو لگا میں ان کو الزام لگا رہی ہوں، بےعزتی کر رہی ہوں۔ ٹیچرز کو بچوں کے بےعزتی کرنے اور سوال کرنے کا فرق سمجھنا چاہیے۔ وہ خود کو عقل کل سمجھنے کی بجائے بچوں کو کم عقل سمجھنا چاہیے۔ میں بچی تھی، شاید میرا طریقہ غلط ہو، لیکن میں حق پہ تھی۔ میرا جواب درست تھا، پھر میرے نمبرز کیوں کٹے؟ وہ رک گئی، جیسے اب مزید بولنا تکلیف دے رہا ہو، جیسے اب مزید کچھ اور سوچنا یا بولنا نہ چاہتی ہو۔ ٹیچر نے غصے میں سزا کے طور پہ میری بریک بند کر دی۔ وہ چلی گئی، سارے بچے چلے گئے۔ میں اکیلی کلاس میں بیٹھی رہی، اور پھر کسی نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ یکدم اس کے چہرے کے تاثرات میں خوف شامل ہوا۔ ہاتھ کی مٹھی اس شرابی حالت میں بند کر لی۔ میں بہت روئی، چلائی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کلاس روم کی لائٹس باہر سے آن ہوتی تھیں، وہ بھی بند ہو گئی۔ کوئی باہر کھڑا تھا جس کو میری چیخیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد بد گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ میں بند کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا سی تنگ جگہ میرے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹراما بنتا گیا اور میں ذہنی مریض بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ بابا نے میرے سیشنز کروائے، ٹریٹمنٹ ہوا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ کیا آپ واقعی ٹھیک ہو گئی تھیں؟ عمر ترکی با ترکی بولا تو حالے رک سی گئی۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس شخص پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ کیا یہ ایسا شخص تھا جس کو اپنا راز سمایا جائے؟ اور پھر اسے عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھ گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی عمر۔ اس کے لہجے میں کرب سا تھا۔ میں نے کسی طرح بیماری کو ڈرا دیا اور وہ ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ختم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ اس کے حلق میں پھندا سا اٹکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ایک ہی عادت اچھی تھی، وہ جج نہیں کرتا تھا۔ وہ بس بات اگلوا لیتا تھا اور پھر حل ڈھونڈ لیتا تھا۔ حالے نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں بلی ہونے سے ڈرتی تھی۔
اسکول میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کبھی ہارون کو دیکھا کرتے تھے۔ میں ہارون کو روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ جب بلی ہوتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، تب وہ بہت کمزور، بہت ہارریبل ہو جاتا تھا۔ میں اس کی گارجین تھی، میں حالے تھی۔ میں ہارون نہیں بننا چاہتی تھی، میں بلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا اسکول میں بلی ہونا کس طرح آپ کی شخصیت بگاڑ دیتا ہے، وہ کس طرح ساری عمر کا آسیب بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے بچے اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، لیکن بچپن کوئی نہیں بھولتا، وہ یاد رہتا ہے کسی یادگار ماضی کی طرح، تو کبھی بری تکلیف دہ یادوں کی طرح۔ میں اپنی یادوں میں برا بچپن نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ مسلسل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہارے نے گردن اکڑا لی۔ میں کھوکھلی بہادر بن گئی۔ میں نے اپنا خوف اندر دبا دیا اور گردن سیدھی کر لی۔ میرے سیشنز ہوتے رہے اور میں وہی کرتی رہی جو ڈاکٹر چاہتا تھا۔ میں بہت اچھی اداکار تھی، تو آنسو، جھوٹے ڈرامے اور سنجیدہ اداکاری میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ میں نے اداکاری کی کہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ ورچوئل تھراپیز اور کئی سیشنز کے بعد بالآخر میں ایک دبی ہوئی بیماری کے ساتھ آزاد تھی۔ میں بلی ہونے سے بچ گئی۔ میں ہارون کی گارجین رہی، میں اسکول کی بوسی بچی رہی۔ میں روئی نہیں، جھکی نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ زندگی اچھی چلی، کبھی دوبارہ ایسا تجربہ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک دن مجھے تمہاری گاڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، لہجہ روند گیا، کرب سا کرب تھا جو ہر جانب پھیل گیا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں اندر سے دروازہ کھول سکتی ہوں۔ مجھے ویسے ہی گھٹن، ویسے ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دبی ہوئی بیماری قبر کھول کر واپس باہر نکل آئی۔ میں وہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن میں نکل نہیں پائی۔ میں اندر سے وہی ڈری سہمی بچی تھی۔ میں بہادر کبھی بھی نہیں تھی، میں کھوکھلی بہادر تھی، اور پھر میرا سارا وجود کھوکھلا ہو کر ڈھہ گیا۔ اس دن وہ بیماری ایک آسیب کی طرح پھر سے چمٹ گئی۔ میں اب بھی کھوکھلی بہادر ہوں، بیماری اب بھی اندر ہے، دور کہیں بڑی سسک رہی ہے، علاج مانگ رہی ہے، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں اسے پھر دبا دوں گی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی کلائی پہ خارشوں کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں معذرتی تاثر ابھرا۔ اس دن کے لیے ایک بار پھر سوری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، بیلکونی کا دروازہ پار کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے عمر حیات ایک بار پھر اس دن کو اپنی یاد کا حصہ بنانے لگا۔ تکلیف ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی۔ بیلکونی کے صوفے پہ دراز عمر حیات کسی اور دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو اس دن کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا وہ خود کو معاف کرنا چاہتا تھا؟ یہ شاتاج کے گھر کی پارٹی والے روز سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ہارون کچھ کام لے کر عمر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن یہ بس چند پلوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اوپری منزل سے حالے کی دل دوز چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا۔ اسے گھر کے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ بس آوازوں کے تاکوں میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، اسے لگ رہا تھا کچھ برا ہے، کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ حالے تکلیف میں تھی، ہارون کو اسے تکلیف میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ اوپری منزل کی طرف آیا، آوازیں واضح ہوئیں۔ بالکل سامنے حالے کا کمرہ تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہارون کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ وجہ وہ چیخیں نہیں تھی، وجہ وہ منظر تھا، وجہ عمر حیات تھا۔ وہ حالے کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کمرے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یکدم ہارون جیسے ہوش میں آیا۔ عمر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہارون کے اپنے نزدیک پہنچنے سے پہلے اٹھا اور رفتاری سے اس کے قریب پہنچ کر اسی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس دبا دبا سا گھرایا تھا۔ ہارون نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ بغیر لڑکھڑائے پیچھے کو ہوا۔ ہارون شاہد کو اپنی جان حالے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ عمر نے 1-2 لمحہ اسے سخت آنکھوں سے دیکھا۔ ہارون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میں اس کی بیماری چیک کر رہا ہوں، تم دخل مت دو۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، کمرے کے دروازے کو دھڑ دھڑا بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔
وہ عمر کو الزام دے رہی تھی، ہارون کو پکار رہی تھی، وہ ایک بار پھر واقعات کو مکس اپ کر رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ ہے کسی کی بیماری معلوم کرنے کا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مر جائے گی۔ ہارون دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ کلوسٹروفوبیا چاہے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، بندہ مرے گا نہیں۔ ہارون کے قدم نہیں تھمے۔ اگر تم نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو تمہاری دوستی پہ ایک بار پھر لعنت ہو۔ تم ایک بار پھر اس کا نقصان کر رہے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اب کہ اس کے قدم تھمے، آنکھیں زخم زخم ہوئیں، دل کو جیسے کسی نے آرے سے چیر دیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہا، ساکت، جامد۔ عمر قدم قدم چلتا اس سے قریب آ کر رکا۔ پس منظر میں حالے کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم یوں سمجھ لو کہ میں تھرمامیٹر لگا کر ان کا بخار چیک کر رہا ہوں۔ مجھے علاج چاہیے، یہ بیماری ان کو ہانٹ نہیں کر سکتی، میں کرنے نہیں دوں گا۔ مجھے بخار چیک کرنے دو تاکہ مجھے علاج کروانے میں آسانی ہو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اسی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہارون بار بار اس شرابی کیفیت میں اپنا ہاتھ کی مٹھی کھول کر بند کر رہا تھا۔ عمر آنکھیں مونڈے دروازے سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا۔ ہر آ او بکا کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ یکایک ساری آوازیں بند ہو گئیں، خاموشی ہی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ تھک چکی تھی یا شاید گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمر خاموشی سے اٹھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ اداکار عمر تھا، ہارون اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ پریشان تھا، گلٹی تھا اور اداکار نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، وہ آگے آیا۔ حالے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرہ رویا رویا تھا، لیکن اس کی کلائیاں بری طرح زخمی تھیں۔ اس نے نوچ نوچ کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ عمر نیچے بیٹھ گیا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل۔ وہ بار بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، اور اس بار یہ اداکاری نہیں تھی۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ایک آنسو لڑک کر گال پر پھسل گیا۔ میں نے پھر سے واقعات مکس اپ کر لیے ہیں نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز سے بولی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو نہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور ہارون جانتا تھا جب جب یہ آدمی آ جاتا ہے حالے اس کو نہیں دیکھتی۔ ادھوری محبت ایک بار پھر سوئے سوئے ٹنگ مارنے لگی۔ میں نے پھر تمہیں الزام دیا نا؟ وہ بس آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اسی کلائی دیکھ رہا تھا، پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اپنا آپ غیر اضافی لگا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی عمر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں کیسے میں بس واقعات مکس اپ کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سوری۔ وہ اب رو پڑی تھی، گل سے، دکھ سے، یا شاید بے بسی سے۔ وہ عمر پہ الزام لگانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی، اور وہ معاف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں، لیکن کچھ تھا جو ٹوٹا ہوا رہتا ہمیشہ۔ وہ ہارون کا دل تھا۔ وہ پلٹ گیا، خاموشی سے، وقار سے۔ اسے اس طرح پلٹنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی خوشی کو حالے کی خوشی پہ ترجیح دیتا منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ان دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے پہ جمی تھیں۔ ایک میں الزام دینے کا گلٹ تھا، اور دوسرے میں چاہتے ہوئے بھی الزام قبول نہ کر پانے کا گلٹ تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں۔ نیو یارک کی شامیں اکثر نوجوانوں کے لیے رنگین ہوا کرتی تھیں۔ صاف ستھری روشنیوں سے جگمگ کرتی سڑک پہ اس وقت یاقوت مرزا کی گاڑی بڑے کروفر سے اپنے ٹائر رکھتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام امریکی ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یاقوت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے تک، کچھ منٹ قبل ہی وہ اس لڑکی کو اس کے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آج پھر سے ایک بار بھور شام گزار کر واپس آ رہا تھا۔ نیلی سلک شرٹ کے نیچے سفید اور نیلی دھاری دار پینٹ، سلیقے سے جمے بال، مسحور کن خوشبو میں رچا بسا، وہ اپنی تیاری سے یہ ثبوت دے رہا تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ چند دنوں سے وہ جس ہوم سکنس کا شکار تھا وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی عیاشیاں جوبن پہ تھیں۔ اس کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک شان سے باہر آیا، لابی کے بعد راہداریاں عبور کرتا وہ بالآخر ایک کمرے کے باہر آ کر رکا۔ کی کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر آیا، لیکن اگلے پل ہی ناک پہ لگنے والے ایک مکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ زوردار لات پڑی۔ وہ درد سے دھورا ہونے لگا۔ اس سے بامشکل اٹھنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی
جو بغیر آواز کیے بس اسے مارے جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی وہ ذرا سا اوپر کو ہوا، اس کے چہرے پہ بھاری بوٹ کی زوردار ضرب لگی۔ یاقوت کو لگا اب وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی بصارت دھندلی ہونے لگی۔ مقابل بس اسے مارے گیا۔ کبھی وہ اس کے سینے پہ لات مارتا تو کبھی اس کے چہرے پہ اپنا بوٹ۔ یاقوت کرا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن جو ہی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگتا، وہ پھر سے ایک کاری وار کرتا کہ یاقوت کی روح تک بلبلاہٹ آتی۔ کہا تھا نا میری بہن سے دور رہو۔ یہ آواز، یاقوت اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ نور مرزا نے اسے آ لیا تھا۔ وہ بس ساکت اس سنڈے فرش پہ پڑا رہا۔ ساری حسایات ختم ہو گئیں، ہر درد مٹ گیا، موت کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا یاقوت میری بہن سے دور رہو۔ وہ سرد آواز بھی کہتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، جینس کے اوپر سیاہ ہوٹ سر پہ گرائے، چہرے پہ ماسک اور اس کے ہاتھ میں دستانے تھے۔ یاقوت کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پہ جامنی نشان بن گیا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پوری کی پوری پھیل گئیں۔ ڈیڈ، ڈیڈ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے جا رہا تھا، آنکھیں خوفزدہ، چہرہ زخمی۔ نو اب اپنی جیب سے ایک پتلی رسی نکال رہا تھا۔ یاقوت کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کا سسٹم، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہ اب دیوار سے جا لگا۔ نو سرد برف آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا، ایک لات اس کے سینے پہ ماری۔ وہ درد سے دھورا ہوا، اب کہ وہ برق رفتاری سے اس کی گردن میں رسی ڈال چکا تھا۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی، اس کا سسٹم، یہ سب نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں کوئی زہر تھا۔ یاقوت کا سارا جسم سبز پڑتا جا رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ میں تمہارے باپ کا کتا ہوں۔ میں نے خود کھڑے ہو کر اس ہوٹل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا ہے، بلکہ تمہارے باپ کا ہر ہوٹل میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، میرے اپروو ہوئے نقشوں پہ بنا ہے۔ اس سے کہتے ہوئے پھندا تنگ کیا۔ تم مجھے اس سیکیورٹی سے ڈراؤ گے؟ وہ سیکیورٹی جس کے ہاتھوں میں ہتھیار کون سے ہوں گے، یہ بھی میں نے طے کیا تھا۔ اب کہ اس کا پھندا مزید کسا، یاقوت بری طرح کھانسنے لگا، خود کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ویسا کمزور قانون نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ اگر اس مضبوط قانون کو تمہاری لاش ہی نہ ملے تو؟ یاقوت کی آنکھیں باہر کوبلنے لگیں، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ہوٹل کی کچن لے جاؤں گا، اور لوگوں کو ہاٹ ڈاگ کی جگہ تمہارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ بس اتنا آسان ہے میرے لیے، ایک قتل۔ اس کی آواز صفاق تھی، وہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ نو نے اس کی پیٹھ پہ گھٹنے سے ضرب لگائی۔ یاقوت کی روح تک کو تکلیف ہوئی، اسے لگا یہ موت ہے۔ وہ مر رہا تھا اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھندا ہر لمحہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا۔ میرے پاس اس ایونٹ کی تصاویر ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز سے بولا۔ میرے پاس نرمین تصاویر ہیں۔ وہ بند ہوتی سانس کے ساتھ آخری کوشش کر رہا تھا۔ نو بغیر کسی تاثر کے پھندا کستا گیا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ساری تصاویر، سب کچھ ایک پورن سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ پھندا سست ہو گیا، یاقوت بے دم ہو کر نیچے گر گیا۔ نو بے یقینی اور اذیت سے پیچھے ہٹا۔ یاقوت بری طرح کھانس رہا تھا، فرش پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نو اپنی جیکٹ سے پستول نکالتے ہوئے ایک بار پھر اس پہ جھپٹا۔ بتاؤ کس کے پاس ہیں وہ تصاویر؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گھرایا۔ یاقوت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی جواب دے پاتا، لیکن موت کا خوف سب کروا لیتا ہے۔ کیس، نبیل، سائم، سب کے پاس ہیں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ لوگ اسے اپلوڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ تم مجھے مارنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نو کا گن تانے ہوئے ہاتھ کب کب آیا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یا خدا یہ کیسا عذاب تھا۔ اس کی آنکھ کے ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اسے آگے بڑھ کر ایک اور لات اس کے چہرے پہ دے ماری۔ یاقوت کا سر ڈھلکا اور اگلے ہی لمحے وہ بے سدھ ہو کر فرش پہ گر گیا، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔
وہ مکمل ہار چکا تھا۔ پھر وہ تیش سے اٹھا اور اس کا چہرہ سر بھپوکا ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں سے دبائی نفرت اب لاوے کی طرح پھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے منہ پہ پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ دے مارا۔ وہ جو بے ہوش تھا اب کہ اس کی آنکھیں وہاں ہونے لگیں۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے سب پتا تھا، میں سب جانتا تھا۔ وہ حلق کے پل چیخا۔ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، میں بزدل تھا۔ میں نے اپنے باپ کی معذوری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ تمہارے باپ کی ادا کرتا تھی۔ وہ یاقوت کے سینے پہ ٹھوکر مارتا تو کبھی ٹانگوں پہ۔ اس پہ ایک جنون سوار تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ یاقوت بس مردہ سا ہوا مار کھائے جا رہا تھا۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے ان دونوں کو مار ڈالا، جب وہ کسی کام کے نہ رہے تو مار ڈالا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا، کتنے سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ ابا نے کہا ماں کو بچا لینا، اماں نے کہا میری نیرو کو بچا لینا۔ میں نے تمہارے باپ کی غلامی اپنی بہن کے لیے منظور کی۔ مجھے میری بہن عزیز تھی، وہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی تھی، میرا واحد خاندان تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، لیکن اس کی بلند آواز ویسی ہی رہی، زخمی، بے بس۔ میں اگر نیرو کو لے کر بھاگ جاتا تو تمہارا باپ مجھے ڈھونڈ کر مار دیتا، لیکن اگر میں کتا بن کر تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا تو میری بہن بھی محفوظ رہتی۔ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، میں نے غلامی چن لی، اپنی بہن کی خاطر تمہارا کتا بن کر رہا، لیکن میری بہن پھر بھی محفوظ نہیں رہی۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تھا، تبھی گرنے کے انداز میں فرش پہ بیٹھ گیا۔ یاقوت کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے وہ ابھی کے ابھی مر جائے گا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہاری نسل برباد کرے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مار مار کر بددعائیں دے رہا تھا۔ خدا تمہیں موت دے، خدا تمہیں عذاب دے، خدا غارت کرے تمہیں۔ دور کہیں مکافات عمل نے سر اٹھا کر نو کی بربادی دیکھی تھی۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پہ کاروبار کرنے والوں کی اپنی عزتیں پھر محفوظ نہیں رہتی۔ آج وقت نے اپنے سیاہ پنوں پہ ایک اور بربادی لکھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اتری صبح کافی مصروف تھی۔ حال سلطان آج اسود کچن میں کھڑی اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ عمر کو کہیں جانا تھا، اس کا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھا تھا اور حسن کمرے کی چٹکنی لگا کر سویا تھا۔ وہ چلے پیر کی بلی کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ناشتہ کرنے چلا آیا۔ حالے نے ڈھیلے نارنجی کرتے کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بالوں کا اونچا چوڑا بنائے وہ شانوں سے کام کروا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا پراٹھا دیکھ کر حالے جان گئی کہ عمر کے اندازے درست تھے۔ اسی وقت حسن بھی نکھرا نکھرا سا دھلے دھلائے منہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ عمر میز کے گرد رکھی کرسی پہ بے نیاز بیٹھا تھا۔ عمر بات سنو ذرا۔ حالے نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے ایک بے نیاز نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ حالے نے تھوک نکلا، وہ شانوں کو پراٹھے بنانے نہیں آ رہے؟ میں سوچ رہی تھی اگر تم کشمیری پراٹھے بنا دیتے تو۔ اس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں عمر حیات، میں ASP عمر حیات گھر میں بیٹھ کر پراٹھے بناؤں گا۔ وہ سینے پہ انگلی رکھے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ سسپینڈیڈ ASP۔ حالے نے آہستگی سے جملہ مکمل کیا تو عمر کے مانو پتنگے لگ گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ حسن اس کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ حالے کو اس بارے میں بات کریں گے والی نظروں سے دیکھا، پھر اٹھ کر چولہے کی طرف چلا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب ASP صاحب پراٹھے بنائیں گے۔ شانو نے پانی لا کر حسن کے سامنے رکھا۔ حسب توقع اسے ناک بھویں چڑھا لی۔ کیا آپ جانتی نہیں ہم کس خاندان سے ہیں؟ اسے سنجیدگی سے شانو کو مخاطب کیا۔ ہم سلطان ہیں اور اپنی بہن بیٹی کے گھر کا پانی ہم پہ حرام ہے۔ جاؤ جوس لے کر آؤ۔ حالے اس کی اداکاری پہ ہنسی۔ عمر کے پیڑے کو پیلتے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 پراٹھے اور آملیٹ لیے کچن سے آیا۔ پلیٹ حسن کے آگے پٹاخ کی آواز کے ساتھ رکھی۔ حسن نے ندیدوں کی طرح پلیٹ اپنے آگے سرکا لی۔ ویسے بہن کے گھر کا نمک بھی حرام ہوتا ہے، عمر نے حسن کو دیکھ کر کہا۔ حالے نے اسے تابدیبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ جیسے زبان کی کجلی کے آگے بے بس تھا۔ حسن کے ساتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، لیکن بس ایک ہی لمحے۔ اگلے پل اس سے آرام سے اپنا نوالا چبایا، پھر عمر کو دیکھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔
میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اگلی بار میرے لیے بغیر نمک کے سالن نکالنا، میں اپنا نمک کا پاٹ گھر سے لے کر آؤں گا۔ حالے نے گردن نیچے کر کے مسکراہٹ دبائی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ یہ میراج سلطان کا بیٹا ہے، انہی کی طرح حاضر جواب اور انہی کی طرح کڑوا کریلا۔ تمہاری اماں کا فون آیا تھا، صبح سامان باندھو اور روانہ ہو جاؤ، بہت ہو گیا تمہارا۔ عمر کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھا۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر حالے کو۔ میں اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کرتی ہوں، ایسا کوئی خاص بھی نہیں تھا ناشتہ، وہی عام سا ذائقہ۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ عمر کو جیسے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہی آ گیا۔ صحیح کہتے ہو، حالے نے تائید کی۔ ایسا کچھ خاص بھی نہیں، ان پراٹھوں میں عام ہی تھے، خواہ مہا کے کشمیری پراٹھے۔ اور یہاں عمر کو ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کشمیری پراٹھوں میں 2 پل زیادہ آتے ہیں۔ وہ مارے شوق صدمے کے بس یہی کہہ سکا۔ اسی وقت دہلی دروازے سے لیل آتی دکھائی دی۔ وہ تینوں خاموش ہو رہے۔ حسن نے گردن اونچی کر کے اس کو دیکھنا چاہا۔ عمر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حالے اٹھ کر لیل سے ملی۔ اس سے گھٹنوں تک آتی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ گردن کو چھوتے بال چھوٹی پونی میں بند تھے۔ وہ جن کو لگتا تھا کہ سانولا رنگ خوبصورت نہیں ہوتا، ان کو چاہیے تھا ایک بار لیل کو دیکھیں۔ حسن یک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔ عمر بار بار نامحسوس انداز میں اس کے سامنے ٹھہر جاتا تاکہ وہ لیل کو دیکھ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لانچ پہ رکھ کے نیلے صوفوں پہ جم کر بیٹھے تھے۔ حالے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، لیل لمبے صوفے پہ، اور حسن اسی صوفے پہ اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ وہ حسن کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے مہو سا اس کو سن رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے اتر آیا، لاؤنج کے دھانے پہ کھڑا۔ اب وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ سیاہ کف والی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے، بالوں کو جل سے جمائے، آستینوں کو فولڈ کیے، وہ کافی وجیہہ لگ رہا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر بے اختیار چند لمحہ وہ اس کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا۔ 4 لوگوں کے درمیان مجھے ایسے نہ دیکھا کریں، میں شرماتا بھی ہوں۔ اس کی آواز پہ وہ چھینپ سی گئی۔ میں تمہیں نہیں، دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ کل ہی تڑوا دوں گا اسے، بھلا اس میں ایسا کیا ہے جو آپ میرا حسن چھوڑ کر اسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ حالے کو اس پہ سخت تپ چڑھی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا نارمل کپل بن کر رہے، لیکن یہ کچھ زیادہ نارمل تھا۔ اب کہ عمر کی نظر حسن پہ پڑی، وہ ان سب سے بے نیاز کسی فدا ہوئے عاشق کی طرح لیل کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کلستا ہوا آگے آیا، ان دونوں کے درمیان صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حالے اور لیل نے دھیان نہیں دیا اور اپنی باتوں میں مگن تھی۔ لیل کو اپنے لیے جولری لینی تھی، اور جب بات ہیروں کی ہو تو عورتوں کے لیے باقی سب غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ تم سے 12 سال پڑی ہے، وہ انسان بن جاؤ۔ وہ اس کے پاس جھکا۔ محبت عمریں کہاں دیکھتی ہے؟ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ وہ آگے کو ہوا اور پھر اسی طرح چہرہ ہتھیلی پہ گرائے لیل کو دیکھے گیا۔ 15 منٹ کے اندر تمہیں محبت بھی ہو گئی؟ عمر نے دانت کچکچائے۔ 18 منٹ 10 سیکنڈ، اسے یہاں آئے ہوئے اتنا وقت ہوا ہے، اور اس وقت میں اس نے 8 بار میرا نام لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا میں سب سے پیارا نام میرا ہے۔ وہ دونوں ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو تم اپنی عمر کی کوئی لڑکی دیکھو، میں نے اپنے دل کی ملکہ ڈھونڈ لی ہے، اب تمہارے مشورے بیکار ہیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، سنجیدگی سے عمر کو دیکھا، پھر آواز مزید آہستہ کر لی۔ میں اس دنیا کا سب سے بڑا ریسسٹ ہوں، لیکن دیکھو میں اس کو اسی رنگ کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ اس کی محبت نے چند منٹ میں مجھے اتنا بدل دیا ہے، سوچو آگے کیا ہوگا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ عمر کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، بیچ کھائے گی تمہیں۔ وہ اب بھی اسے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے بکنے کو بھی تیار ہوں۔ اسی وقت لیل اٹھی۔ عمر اور حالے اس کے ساتھ اٹھے۔ الفا، میں تمہاری زوجہ کو کچھ وقت کے لیے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ عمر نے اوکے شوہر کہہ کر اجازت دے دی۔ حالے اوپر تیار ہونے کے لیے جانے لگی۔ لیل اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی، گردن ڈھلکائے خود کو دیکھتے حسن کو دیکھا، پھر عمر کو۔ 2 قدم آگے بڑھی، حسن کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تم بہت کیوٹ ہو حسن، میرا اگر کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ اس کے بال ہلکے سے بگاڑے، پھر آگے بڑھ گئی۔ حسن پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلا بریک اپ مبارک ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے آگے بڑھ گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔
حسن نے اسے پیچھے سے پکارا۔ 16 سال کی عمر میں میری 25 منٹ کی محبت مجھ سے بچھڑ گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم اس دکھ کی گھڑی میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، صدمے سے مر بھی سکتا ہوں میں، رکو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ دیکھو مجھے انزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، دیکھو میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پوش میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ حسن گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اگر حالے اس کو دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ اس کی ہر دوست کے گھر سے جانے کے بعد یہی کرتا تھا۔ دیکھو اگر تم نے مجھے اس درد میں نہیں سنبھالا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ اس کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ عمر ایک پل کو رکا، گاڑی کے شیشے کے پار اس کو دیکھا، پھر شیشے نیچے کیا۔ میری شرٹ اتار کر مرنا، اگر اس پہ کوئی خون کا داغ لگا تو تمہارے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ عمر نے گاڑی سن سے آگے بڑھائی۔ پیچھے حسن اپنی 25 منٹ کی محبت کے غم میں کھڑا رہ گیا۔